अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जानते हो तुमने हमारे एक स्नाइपर को कत्ल किया है और हम अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं किया करते। अल्बर्ट बरोक ने गोया मुझ पर फर्द जुर्म आयद किया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद इसका सबूत पेश करना आसान न हो। हम सब जानते हैं मोहतरम, बैरट M107 और उसके साथ स्नाइपिंग के बकिया सामान की तुम्हारे पास मौजूदगी वाज़े कर रही है कि बेली वडकर के कातिल तुम हो। मैंने तंज़िया लहजे में पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मेरी गोली का निशाना बनने से पहले वो क्या कर रहा था। मेरी बात का जवाब देना आसान नहीं था। गला खंखारते हुए उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, इसी वजह से तुम भी जिंदा नजर आ रहे हो। वैसे उसने हमारी हिदायत के बरक्स सरहद की इस तरफ आकर एक ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लिया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था और नतीजे में अपनी जान गंवा बैठा। कसर नफसी है तुम्हारी, वरना सरहद पार करके ज़्यादातर हमलों के अहकाम तुम्हारी जानिब ही से दिए जाते हैं और इसका वाज़ेह सबूत तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी है। मैं इस बार भी तन से बाज नहीं आया था। वो बुरा मनाते हुए बोला, जवान, मैं तुम्हारे तंज़िया जुमले या गिले शिकवे सुनने नहीं आया, एक सौदा करने आया हूँ। अगर जान बचानी है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा, दूसरी सूरत में मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बेपरवाही से बोला, तो किसने कहा है कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ? सोच लो। मैंने इत्मीनान से कहा, फैसला करने के बाद सोचना वक्त का ज़िया कहलाता है। देखो जवान, ज़िंदगी बहुत कीमती है और यकीनन इसे यूं ज़ाय कर देना अक्लमंदी नहीं है। अगर तुम जान की कुर्बानी देकर किसी तमगे या मेडल वगैरह के हसूल के चक्रों में हो तो क्या तुम्हारे घर वाले उस तमगे को चाटेंगे? तुम्हारी महदूद पेंशन और चंद लाख रकम के बल पर वो बाकी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। ना तो तुम जैसे गुमनाम हीरोज़ को कोई याद करता है और ना तुम जैसों की कुर्बानी को सराहा जाता है। वक्त से फ़ायदा उठाना सीखो। हमारे साथ काम करके तुम्हें दौलत और पूरा सह ज़िंदगी गुजारने को मिलेगी। तुम आसानी से उस लड़की से इंतकाम वगैरह भी ले सकोगे जिसने तुम्हें गिरफ्तार कराया है। बल्कि मैं वादा करता हूँ कि 2-3 साल हमारे लिए काम करो, इसके बाद तुम्हें और तुम्हारे कुंबे को ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगा। बकिया ज़िंदगी इत्मीनान से अमेरिका में गुजारना। उसके बकवास करने तक मैं अपने और उसके दरमियान मौजूद फासले का जायजा लेकर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उस पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं था। उसे यरगमाल बनाकर मैं वहां से फरार हो सकता था। इसलिए जो ही उसकी ज़बान रुकी, मैं एकदम उठकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, यूँ कि उसके या नेग्रो दोशीज़ा ट्रेसी वलकर के हथियार वगैरह निकालने से पहले उसे छाप लूँ। मगर इससे पहले कि मैं उसके करीब पहुंचता, बिजली चमकने की तरह ट्रेसी अपनी जगह से उछली और उसके पाँव की ज़ोरदार ठोकर मेरी छाती में लगी। चूँकि मेरा पूरा ध्यान अल्बर्ट बरोक की तरफ था, इसलिए मैं अपना दिफा सही तरीके पर नहीं कर सका था। मैं कोल्हों के बल दुबीज कलीन पर गिरा और करवट लेता हुआ फ़ौरन खड़ा हो गया। इतनी देर में ट्रेसी अपने दाएं पांव पर घूम चुकी थी। उसकी बाएं टांग खतरनाक अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ बढ़ी। नीचे झुककर मैंने उसका वार खता किया और इसके साथ ही एक कदम आगे लेते हुए मेरा दायां हाथ दैरवी मुक्के की सूरत उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। अपने चेहरे को हल्का सा दाएं तरफ करते हुए उसने मेरा वार खता किया और इससे पहले कि मैं दूसरा वार करता, उसकी दाएं टांग हथौड़े की तरह मेरी छाती पर लगी। मैं उड़कर सोफे पर जा गिरा था। नीचे गिरते ही मैं सुरंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन उसी लम्हे अल्बर्ट की सर्द आवाज़ मेरी समातों में गूंजी, तुम्हारी ज़रा सी हरकत शायद तुम्हें बेहिस्सो हरकत कर दे। उसके हाथ में खौफनाक शिकल का गिरागट मार्क 13mm नजर आ रहा था। मैं एकदम रुक गया। चंद कदम के फासले पर खड़ी ट्रेसी का चेहरा हर किस्म के तासुरात से खाली था। अलबत्ता मुझ पर मरकूज नीली आंखों में अजीब सा पुरस्कार पोशीदा था जिसकी तोजी से मैं कासर था। इस नेगरो लड़की की नीली आंखें भी काफ़ी अजीब लग रही थीं। उसका भरा भरा सडोल जिसम मुझे किसी की याद दिला रहा था। शायद उसका बदन पलवशा की तरह था, मगर एकदम मेरे दिमाग ने इस मुशाबत को झुठला दिया कि उसका कद पलवशा से ऊंचा था। यकीनन पलवशा की जुदाई की वजह से मुझे हर औरत में उसकी शबीह नजर आने लगी थी। मुझे रुकते देखकर अल्बर्ट ने शीशे की खूबसूरत मेज़ पर पड़ी घंटी बजाई
اور اگلے ہی میں دروازہ کھول کر ایک آدمی اندر آ گیا۔ محافظوں کو کہو اسے لے جائیں۔ البرٹ نے آنے والے کے کچھ پوچھنے سے پہلے حکم دیا۔ جی سر۔ آنے والا سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ صنوبر خان نے ان کی خدمت کے لیے ملازم بھی ایسا ہی مہیا کیا تھا جو انگریزی زبان جانتا تھا۔ ٹریسی اطمینان بھرے انداز میں مڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ البرٹ بروک پستول اپنی گود میں رکھ کر آرام سے بیٹھا رہا۔ 1 منٹ بعد ہی مجھے لانے والے 4 محافظ اندر داخل ہوئے۔ یقیناً وہ وہیں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی میت میں واپس کمرے میں آ گیا۔ مجھے کمرے میں چھوڑ کر وہ واپس چلے گیا۔ چارپائی پر بیٹھ کر میں کہنے لگا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی تیز اور لڑاکا ہو سکتی ہے۔ یقیناً البرٹ اسی وجہ سے اتنی بے فکری سے بیٹھا تھا۔ میں زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھ سکا تھا۔ دروازہ کھول کر دوبارہ 4 مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور مجھے دوبارہ کمرے سے باہر لے آئے۔ اس مرتبہ وہ مجھے کمرہ در کمرہ گھماتے ہوئے ایک اندرونی کمرے میں لے گیا جہاں انہوں نے اپنے دشمنوں سے نبٹنے کا خاطر خواہ بندوبست کر رکھا تھا۔ کمرے کی صفائی دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کمرے کا افتتاح وہ مجھ سے کرا رہے تھے۔ چھت میں لگے کنڈوں سے لٹکتی ہوئی زنجیروں میں میرے ہاتھ جکڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ البرٹ پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، البتہ اس کے نتیجے میں اپنا آرام قربان کر بیٹھا تھا۔ 15-20 منٹ بعد قدموں کی چاپ ابھری۔ آنے والا صنوبر خان تھا۔ اچھے لگ رہے ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے طنزیہ انداز میں کہا، بے وقوف آدمی، وہ حبشن 10 آدمیوں سے بھی قابو میں نہیں آتی اور تم اکیلے اسے ٹکرانے چلے تھے۔ شکر کرو ہڈیاں سلامت رہ گئی ہیں۔ اس کی طنزیہ بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بھی کوئی استفسار نہیں کیا تھا کہ میرے جواب کا انتظار کرتا۔ اس کی بات جاری رہی، بہرحال اب تمہارا کھانا پینا اور آرام تو ہفتہ بھر کے لیے ختم ہو گیا، اور یہ البرٹ صاحب کا حکم ہے، مجھ سے خفا نہ ہونا۔ میرا خیال ہے ہم دوست نہیں ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہاں دوست تو نہیں ہیں، لیکن تم نے میرے سردار بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور میری تھوڑی بہت ہمدردی کے حقدار تم تو ٹھہرتے ہو نا۔ میں استہزائیہ لہجے میں بولا، یہ بھی خوب کہی، گرفتار کروا کر یوں میری ہمدردی سمیٹنا دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ صنوبر خان نے بگڑتے ہوئے کہا، میں نے پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ تمہیں گرفتار کرایا ہے تمہاری نام نہاد محبوبہ نے، بلکہ یہاں پر تمہارا سودا کیا ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اب خفا ہونا چاہیے اس فحاشہ سے تم مجھے تانے دیے جا رہے ہو۔ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے بولا، کیا مجھے تمہارے آدمیوں نے گرفتار نہیں کیا؟ اور غیر ملکی دہشت گردوں کا ساتھ دے کر اگر تم اپنے ہم وطن کو پکڑ کر ان کے سامنے پلیٹ میں سجا کر رکھو گے اور ساتھ میں یہ بھی کہو کہ تمہیں قصوروار نہ سمجھا جائے، خاصی واہیات خواہش ہے۔ باقی پلوشا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کی قباحت اپنی جگہ، مگر اسے بھی ترغیب تو تم نے دی ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے ذیشان میاں، میں تمہارا ہم وطن نہیں ہوں کیونکہ میں پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ دوسرا، اس فحاشہ نے خود سے تمہارا سودا کیا تھا، میں کسی طور بھی اس میں ملوث نہیں تھا اور نہ مجھے تم سے انتقام لینے کی کوئی ضرورت تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو جہانداد خان کے قتل کے بعد میں نے فوری طور پر جرگہ بلا کر اس معاملے کو نپٹایا تھا، اور جرگہ بلانا بھی میری مجبوری تھی، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ اعتراض کرنے سے باز نہ آتے کہ میں نے بدلہ لیے بغیر کیوں محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے تم دونوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، لیکن وہ فحاشہ خود معافی تلافی کے چکر میں میرے پاس آ گیا۔ اسے معاف تو میں یوں بھی کر چکا تھا، اس کی آمد سے قبیلے کے لوگوں کے سامنے بھی سرخرو ہو گیا کہ میں نے دشمن سے خاطر خواہ انتقام لے لیا ہے، اور یقیناً یہ تو تم جانتے ہی ہو گیا کہ پلوشا خان نے اپنے لیے جس انداز کی معافی تجویز کی تھی یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، میرا مطلب کسی شریف لڑکی کے لیے۔ البتہ اس فحاشہ کے لیے یہ روزمرہ کی بات تھی۔ صنوبر خان اور اس کے آدمیوں کی قید میں آنے کے بعد پلوشا کا جو کردار میرے سامنے کھل کر آ رہا تھا، پہلے میں ایسا فرض بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر صنوبر خان کے منہ سے اس کے لیے سوائے فحاشہ کے کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا تھا، اور وہ جو کچھ کر چکی تھی اس کے بعد اس لفظ کے علاوہ کوئی لفظ اس کے لیے جچتا بھی نہیں تھا۔ صنوبر خان کی تفصیلی بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں پر میری موجودگی میں پلوشا ہی کا ہاتھ تھا۔
صنوبر خان کو اس بارے متون کرنا نامناسب ہی تھا۔ یوں بھی مجھے گرفتار کرنے کے بعد اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی تھی۔ اب بھی میں اپنی بے وقوفی یا کمزوری کے باعث اس سزا کا مستحق ٹھہرا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، میں الارم کھیل جا رہا ہوں، اب تم جانو اور تمہارے امریکن دشمن، میں تم لوگوں کے بیچ نہیں آؤں گا۔ وہ مڑ کر باہر نکل گیا۔ مسلسل کھڑا رہنا بھی انسان کے لیے ایک عذاب ہی ہے۔ اس کے ساتھ سر سے بلند ہونے والے ہاتھ بھی سونے پر سہاگا ثابت ہوتے ہیں۔ دوپہر سے شام ہوئی اور پھر رات آہستہ آہستہ بیتنے لگی۔ صبح ناشتے کے بعد سے میں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ اس وقت مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت مجھ میں موجود تھی۔ اسی طرح مسلسل کھڑے رہنے سے میری ٹانگیں شدید تھکن محسوس کر رہی تھیں، بازو بھی شل ہوئے جا رہے تھے، مگر میرا حوصلہ برقرار تھا۔ اس درد، تکلیف اور اذیت کا سنیپر کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے، لیکن انسان جتنا بھی سخت جان، مضبوط اور حوصلے والا کیوں نہ ہو، ذہنی اذیت ہمیشہ انسان کو شکست سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے باوجود پلو شاہ کے کردار نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ اس کا دھوکہ دینا اور بے وفائی کرنا میرے لیے سہانے روح سہی، مگر اس سے بڑھ کر اس کی بے روی مجھے اذیت پہنچانے کا باعث بنی تھی۔ ساری رات یوں ہی کھڑے کھڑے بیت گئی تھی۔ ایک احسان انہوں نے مجھ پر یہ کیا تھا کہ میری ٹانگیں نہیں جکڑی تھیں۔ اس طرح کم از کم میں اپنے پاؤں کو 2-3 فٹ کے دائرے میں حرکت دے سکتا تھا۔ اگلا دن بھی اسی حالت میں بیت گیا۔ بعض دوپہر کو 4 مسلح افراد نے مجھے چند منٹ کے لیے کھول کر کمرے کے کونے میں بنے بیت الخلاء میں چند منٹ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے پر انہوں نے مجھے دوبارہ جکڑ دیا تھا۔ رات تک میری بھوک پیاس شدت اختیار کر گئی تھی، لیکن البرٹ بروک یقیناً میری قوت برداشت توڑنا چاہتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دیا۔ مسلسل کھڑے کھڑے مجھے کبھی کبھی ہلکی سی اونگ آتی اور جو ہی جھٹکا لگنے سے میں گرنے لگتا، مضبوط زنجیریں مجھے نیچے گرنے سے روک لیتی اور میں جاگ جاتا۔ کھٹکا سنتے ہی میں نے آنکھیں کھولیں۔ شاید کسی نئی آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ اندر داخل ہونے والا اکیلا آدمی تھا۔ اس کا قد تو چھوٹا تھا، مگر جسم خوب گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ گھنی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس کا مشکوک انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک بار باہر جھانک کر دیکھا اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کر کے وہ پیچھے مڑا۔ اس نے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑ رکھی تھی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گیا، جہاں لوہے کی ایک چرخی اور ہینڈل لگا تھا جس کے ذریعے میرے ہاتھوں میں پڑی زنجیروں کو ڈھیلا یا سخت کیا جا سکتا تھا۔ اس نے نہایت آہستگی سے چرخی گھما کر میرے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ ہاتھوں کے نیچے آتے ہی مجھے اچھا خاصا سکون محسوس ہوا تھا۔ قریب آ کر اس نے مجھے پانی کی بوتل پکڑی۔ وہ 1.5 لیٹر والی بوتل پانی سے بھری ہوئی تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر میں آدھی سے زیادہ بوتل پی گیا تھا۔ پانی پیتے ہی اس نے اخبار میں لپٹا کھانا میری طرف بڑھا دیا۔ 2 موٹی روٹیوں کے ساتھ چنے کی دال کا سالن مجھے اتنا لذیذ اور ذائقے دار لگا تھا کہ عام حالات میں بھنا ہوا گوشت بھی اتنا مزیدار نہیں لگتا۔ میرے کھانا کھانے کے دوران وہ میرے پاس کھڑا مجھے دلچسپ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھلا کر اس نے مجھے دوبارہ پانی کی بوتل پکڑی اور بقیہ پانی معدے میں اڈیل کر میں نے خالی بوتل اس کی جانب بڑھا دیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے دوست، میں جان پر کھیل کر تمہیں کھانا دینے آیا ہوں۔ خالی بوتل بغل میں دباتے ہوئے اس نے سرگوشی کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اس مہربانی کی وجہ سمجھنے میں قاصر ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر میں کہوں تمہیں صرف آم کھانے چاہیے کیونکہ پیٹ گننا بے وقوفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک کہا، مگر احسان کرنے والے بارے متجسس ہونا غیر فطری نہیں ہے۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اس بار اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو میرے مرنے کی باری تم سے پہلے آئے گی۔ میں نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، اپنے خیر خواہ کو مرتے ہوئے کون دیکھ سکتا ہے؟ شکریہ۔ میری پیٹھ تھپ تھپا کر وہ جانے کو مڑا۔ چرخی گھما کر وہ میرے ہاتھوں کو پہلے والی حالت میں لایا
اور احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک خیر خواہ مجھے میسر آ گیا تھا۔ میں اس کی شناخت کے بارے سوچوں کہ گھوڑے دوڑانے لگا۔ آخر ایسا وہاں کون تھا جسے میری فکر تھی؟ کافی دیر کی ذہنی ورزش کے بعد میرے دماغ میں خوشحال خان اور قابل خان مسعود کا خیال آیا۔ جب ہمیں جہانداد خان کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا، اس وقت قابل خان نے مجھے جہانداد خان کے لشکر کی تعداد کے بارے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں ان کے آدمی بھی موجود ہیں۔ مجھے کافی حد تک اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ خوشحال خان ہی کا آدمی ہے۔ اس کے علاوہ تو صنوبر خان کے آدمیوں میں میرے کسی خیر خواہ کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ایک بار میرے ذہن میں میجر اورنگزیب کا بھی خیال آیا، لیکن پھر میں نے اس خیال کو سختی سے جھٹلا دیا، کیونکہ صنوبر خان کے آدمیوں میں میجر اورنگزیب کے کسی بندے کی موجودگی کا مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ اگلی رات وہ دوبارہ میرے لیے کھانا اور پانی لے آیا۔ اس نے مجھے کھانا پکڑواتے ہوئے کہا، میرا نام سہراب خان ہے، میرا خیال ہے آپ کا تعلق خوشحال خان مسعود سے ہے۔ میں نے اپنا اندازہ ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ میں نے خیز انداز میں مسکرایا، تم بڑی جلدی سمجھ گئے ہو۔ بہرحال مجھے اس بات کا حکم سردار خوشحال خان نے نہیں دیا ہے، گویا آپ کے احسان کا وزن میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہے۔ اس نے انکساری بھرے لہجے میں کہا، یہ تو بس موقع ملنے کی بات ہے، اور میں مزید کچھ کہے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے پانی کی بوتل کا منہ ہی لگایا تھا کہ دروازے کو دھکیلتے ہوئے کمانڈر بہار خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک کلاشن کو بردار شخص بھی موجود تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں سہراب کو مخاطب ہوا۔ وہ میں سہراب خان من منا کر رہ گیا تھا۔ بخود اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے وہ غریا۔ مسلح شخص نے سہراب خان پر کلاشن کوف تان لی تھی۔ اپنی بہن کے قسم کو کس خوشی میں کھلا پلا رہے تھے۔ تمہارے خیال میں ہم تمام اندھے بہرے ہیں اور کسی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا؟ اس مرتبہ سہراب خان کوئی بھی جواب دیے بغیر خاموش رہا۔ گول خان اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر باندھ دو، صبح اسے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ مسلح آدمی کو حکم دے کر کمانڈر بہار خان باہر نکل گیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، اور اس لیے اس نے سہراب خان سے پوچھ گچھ کو اگلے دن پر ٹال دیا تھا کہ اس وقت وہ اپنا آرام خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ سہراب خان کو کمرے میں لے آئے۔ اس کی حالت کافی ناگفتہ تھی۔ ماتھے اور چہرے پر پڑے خون کے دھبے ظاہر کر رہے تھے کہ اسے اچھے خاصے تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس کی مشقیں کس کر انہوں نے کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ بھی یہ مہربانی کی کہ مجھے زمین میں گڑی لوہے کی کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ حکم میں باندھ دیا۔ مسلسل کھڑے رہنے سے میری ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ لوہے کی کرسی پر بیٹھنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں سہراب خان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خفیف سے لہجے میں بولا، معذرت خواہ ہوں بھیا، آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، کوئی کسی کی وجہ سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا، ہر آدمی کو اپنے حصے کی تکلیف بھگتنا پڑتی ہے۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یقیناً انہیں آپ کی اصلیت معلوم نہ ہو پاتی۔ چھوڑو اس موضوع کو، مقدر کا لکھا ٹل نہیں سکتا اور گیا وقت واپس لایا نہیں جا سکتا۔ صحیح کہا، میں نے اس سے متفق ہوتے ہوئے پوچھا، ویسے اب ان کا کیا ارادہ ہے؟ صنوبر خان علام خیل سے افغانستان چلا گیا ہے، وہ واپس آ کر ہی میری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ کیا انہیں بتا دیا ہے کہ تمہارا تعلق خوشحال خان مسعود سے ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال تو نہیں مانا۔ تو کیا کہا ہے؟ یہی کہ تم سے کچھ رقم لینے کا وعدہ لے کر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھا تو میں بھی یہی بتاؤں گا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے کراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگانے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ ضرور ہے۔ تمہیں کیوں قید کیا گیا ہے؟ میرے ذہن میں تو تمہیں زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں آ رہی ہے۔ صنوبر خان کے مائی باپ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کام کروں۔ وہ فوراً بولا، ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرنا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بلکہ اسی کی پاداش میں تو سزا کاٹ رہا ہوں۔ گویا تم نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تحسین امیز لہجے میں مسکرایا، لازمی بات ہے، پاک آرمی کا جوان وطن کے خلاف کوئی کام کرنے سے جان دینا آسان سمجھتا ہے،
ایک بات تو طے ہے، مشکل ہے کہ انکار کے بعد وہ تمہیں زندہ چھوڑیں۔ جانتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں اسے ترغیب دیتے ہوئے بولا، یقیناً تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بس اتنا کہ تمہیں مرنا نہیں چاہیے۔ مرنا کون چاہتا ہے یار، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب تمہیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم امریکیوں کے ساتھ مل جاؤ، لیکن انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا کر شاید فرار ہونے کا موقع حاصل کر لو۔ اس کی بات رد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے سوچ میں کھویا دیکھ کر اس نے دوبارہ زبان کھولی۔ دیکھو، تمہارا مرنا تو یقینی ہے نا، تو کیوں نہ کوشش کر کے مرو، اور ایک بار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، بس کسی پلوشا جیسی محبوبہ سے بچ کر رہنا ہوگا۔ آخری فقرہ اس نے مسکرا کر کہا تھا، تم بھی پلوشا کو جانتے ہو؟ پلوشا کا نام آنے پر نہ جانے کیوں میرے دل میں میٹھا میٹھا درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس سے بھلا کون نہ واقف ہے، صنوبر خان کے آدھے سے زیادہ لشکر کو تو وہ نواز چکی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس وقت سہراب خان کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر پلوشا کی بے روی کے متعلق رہا سا شبہ بھی جاتا رہا۔ کاش تم نے مجھے کہا ہوتا تمہیں کتنی رقم چاہیے، صرف ایک بار آزمایا ہوتا۔ 15 لاکھ تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، اس سے دگنی رقم بھی میں ادا کر دیتا، تمہیں پسند کی شادی کرنے سے بھی نہ روکتا، کم از کم اس طرح تمہارے کردار پر تو انگلی نہ اٹھائی جاتی۔ کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ سہراب خان کی آواز مجھے خیالات کی دنیا سے بہر لی۔ میں چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ کوشش کروں گا کہ آپ کی بات پر کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہ کروں جس سے آپ کی توہین ہو۔ شکریہ کہ تم نے مجھے اتنی اہمیت دی۔ سہراب خان ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم پلوشا کے جھانسے میں کیسے آ گیا، اور جب وہ تمہارے ساتھ غلط تعلق استوار کر سکتی تھی تو کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کرنے میں اسے کیا قباحت تھی؟ یہ تو معلوم نہیں کہ میں اس کے جھانسے میں کیسے آیا۔ البتہ میرے ساتھ اس کا تعلق ایک اچھے دوست جیسا تھا، اور پھر ہم نے شادی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اس بارے مجھ سے زیادہ وہ پیش تھی، اور پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اپنے اور پلوشا کے تعلق کے بارے میں نے اسے اجملاً ذکر کر دیا۔ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، اگر یہاں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اسے قتل کر دوں گا، اس کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کی من مونی شکل کو بگاڑ دوں گا۔ میرے دماغ نے انتقام کی مختلف شکلیں پیش کیں، لیکن دل کسی ایک پر بھی متفق نہیں تھا۔ مجھے لمبی سوچوں میں کھوئے دیکھ کر وہ مسکرایا، شاید تم اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور پھر اسے مار کر مجھے کیا ملے گا؟ بہتر یہی ہے کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دوں، ایسی دھوکے باز اور مطلبی کو زیادہ ڈھیل نہیں ملا کرتی۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، گویا وہ ابھی تک تمہیں پیاری لگتی ہے۔ چھوڑو اس موضوع کو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا دیا۔ پتہ نہیں کب سے میں نیند نہیں لے سکا تھا۔ غیر آرام دہ کرسی پر بھی مجھے نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے، اور پھر میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔